बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसवा कॉलेज इस्लामाबाद की जानिब से ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ बराए जमात दहम मुतालिया पाकिस्तान का आज 12वां लेक्चर है और अगस्त और सितंबर के सेशन का आज तीसरा लेक्चर है। अगर लेक्चर से मुतालिक कोई सवाल हुआ तो आपके सामने मेरे यूट्यूब पर्सनल चैनल का लिंक है, इसमें आप लोग कमेंट्स में सवालात कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, ये नक्शे मैंने कुछ रखे हुए हैं, वक्त ज़रूरत इस्तेमाल हो सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है पाक अफ़गानिस्तान ताल्लुकात। अगरचे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों मुसलमान मुल्क भी हैं, पड़ोसी भी हैं, कल्चर एतबार से, ज़बानों के एतबार से बहुत ज़्यादा ममासलतें हैं। हमारी कदीम अगर तारीख़ देखी जाए तो इसमें से बहुत सारा इलाका एक ही मुल्क था, नस्लें भी हमारी कॉमन हैं, सकाफ़त भी कॉमन है। इसके बावजूद हमारे उस तरह से ताल्लुकात नहीं हैं जिस तरह से दो पड़ोसी ममालिक या बरादर इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात होने चाहिए। पाकिस्तान जब वजूद में आया तो दोनों के ताल्लुकात का जो आगाज़ था वो इतना अच्छा नहीं था। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को बहुत देर से तस्लीम किया और इसकी वजह ये कही जाती है कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है, जिसको आपके सामने मैप में है, इसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। ये 1893 में जब पाकिस्तान वजूद नहीं रखता था और पाकिस्तान मुत्तहिदा हिंदुस्तान, पाकिस्तान की जो टेरिटरी मुत्तहिदा हिंदुस्तान का हिस्सा था और यहाँ पर बरतानिया की हुकूमत थी, तो 1893 में 1893 में अफ़गानिस्तान में अमीर अब्दुर्रहमान की हुकूमत थी। अमीर अब्दुर्रहमान और बरतानवी हुकूमत के दरमियान एक माहिदा हुआ। ये माहिदा करने वाले जो बरतानिया की तरफ से थे, सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट उनका नाम था। और इस माहिदे के तहत ये जो मौजूदा आपको सामने जो बॉर्डर नज़र आ रही है, ये बॉर्डर तश्कील दी गई कि इस बॉर्डर से मगरिब की तरफ अफ़गानिस्तान होगा या शमाल मगरिब की तरफ अफ़गानिस्तान होगा और मशरिक़ की तरफ या जनूब मशरिक़ की तरफ हिंदुस्तान, बरतानवी हिंदुस्तान होगा। अब इस बॉर्डर के बारे में जो अफ़गानिस्तान के ओपिनियन है, कम अज़ कम आम आवाम की जो राय है, वो मुख्तलिफ़ किस्म की है। एक तो ये कहते हैं कि भाई ये जो एग्रीमेंट था उस वक्त जो किया गया अफ़गानिस्तान हुकूमत और बरतानवी हुकूमत के दरमियान था, और बरतानिया की चूँकि अब यहाँ पे हुकूमत नहीं रही, लिहाजा अब यहाँ पर इस जो बॉर्डर है या इस एग्रीमेंट है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अगरचे ये बात गलत है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक नौआबादियाती दौर में, कॉलोनियल दौर जिसको कहा जाता है, जिसमें मुख्तलिफ बड़ी ताकतों ने मुख्तलिफ दीगर इलाकों पर कब्ज़ा करके उनको अपनी नौआबादियात बना लिया था, उस दौर को कॉलोनियल दौर कहा जाता है। तो ये इंटरनेशनल लॉ कहता है कि कॉलोनियल दौर में जो भी एग्रीमेंट्स किए इन बड़ी ताकतों ने, तो वो उन कॉलोनीज़ की आज़ादी के बाद भी उसी तरीके से कारामद होंगे, उसी तरीके से लीगल होंगे। तो यहाँ पे ये बात उनकी अफ़गानिस्तान के जो ओपिनियन है, वराय है इस ड्यूरेंट लाइन के बारे में, वो गलत साबित होती है। दूसरा उनका ये कहना है कि 1893 में होने वाला जो माहिदा है वो सिर्फ 100 साल के लिए था, 1993 में ख़त्म हो जाना था, और जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ये बॉर्डर ख़त्म हो जाएगी और बहुत सारा इलाका जो अटक तक, आप कह सकते हैं कि अटक तक का इलाका और काफ़ी बलूचिस्तान वगैरह का भी इलाका, ये सब जो है ये अफ़गानिस्तान में शामिल होगा। ये उनकी ओपिनियंस हैं, जबकि इन दोनों बातों की कोई हैसियत नहीं है, हकीकत नहीं है इसमें, और ना ही कोई कानूनी हैसियत है। मगर इन दोनों बातों की बुनियाद पर और कुछ न कुछ अफ़गानिस्तान की हुकूमत के इंडिया के हाथों में इस्तेमाल होने की वजह से, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, हुकूमतें भी वहाँ पे कमज़ोर होती हैं, तो इन वजूहात से अफ़गानिस्तान जो है वो इनके हाथों में खेलता है अपनी कमज़ोरी की वजह से। लिहाजा इनकी जो पॉलिसी है ड्यूरेंट लाइन के बारे में, ये कहा जा सकता है कि हकीकत में इंडिया की तरग़ीब देने पर उन्होंने इस तरह से बातें या इस तरह के इश्यूज़ क्रिएट किए हैं, ताकि पाकिस्तान को प्रेशर में रखा जाए इस मगरबी बॉर्डर या शमाल मगरबी बॉर्डर के साथ। तो ये अफ़गानिस्तान की एक ओपिनियन है। तो इसी को बुनियाद बनाते हुए अक्सर हमारे जो ताल्लुकात हैं अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे नहीं हैं। एक और जो अफ़गानिस्तान की आप मैप में देखें खुसूसियत है कि इसके पास समंदर नहीं है।
ایک طرف پاکستان ہے اور اوپر اگر دیکھیں تاجکستان یا پھر چائنا کے ساتھ بہت باریک سی پٹی چائنا کے ساتھ بھی ملتا ہے، پامیر کے علاقے ہیں، تاجکستان ہے، پھر آگے ازبکستان ہے، پھر ازبکستان کے ساتھ ترکمانستان ہے، اور ترکمانستان سے نیچے جو لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا وہ ایران ہے۔ تو ہر طرف سے یہ خشکی میں گھرا ہوا ہے۔ اس کو ایسے ملک کو کہتے ہیں لینڈ لاکڈ کنٹری، ان کے پاس سمندر نہیں ہے، اور جب سمندر نہ ہو تو تجارت میں اکثر مسائل ہوتے ہیں۔ تجارت چونکہ سمندر کے ذریعے جو تجارت ہوتی ہے وہ سستی پڑتی ہے بجائے اس کے کہ روڈ کے ذریعے یا پھر ریل کے ذریعے یا پھر ہوائی سفر کے ذریعے سے جو تجارت ہے وہ ایکسپینسو پڑتی ہے۔ لہٰذا پاکستان نے ایک سہولت دی ہوئی ہے، راہداری کی سہولت افغانستان کو، کہ کراچی میں سامان افغانستان کے لیے آئے گا اور پھر خشکی کے ذریعے سے افغانستان میں انٹر ہوگا، یعنی کہ پاکستان راہداری کی سہولت دے گا افغانستان کو افغانستان کے سامان کے لیے۔ ایسی سہولت کو راہداری یا پھر ٹرانزٹ ٹریڈ کی سہولت بھی کہا جاتا ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس سلسلے میں جو ایگریمنٹ ہے اس کو ATTA افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ اب جو درمیان کے تعلقات رہے 1947 سے لے کر اب یہاں پہ اگر ہم لیتے ہیں 1978 تک، اس میں کچھ بہتر بھی رہے، خاص کر جب افغانستان میں ظاہر شاہ کی حکومت تھی یا پھر اس کے بعد صدر داؤد کی حکومت تھی افغانستان میں، اور پاکستان میں بھٹو کی حکومت تھی، ان میں کچھ نہ کچھ بہتری بھی آئی۔ مگر 1978 میں اپریل 1978 میں افغانستان میں ایک فوجی انقلاب آیا جس کو سور انقلاب کہتے ہیں، اور یہ انقلاب کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی جیسی جو حالات بن گئے تھے، اور افغانستان حکومت کے لیے یا فوج کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو افغانستان حکومت نے روسی افواج کو، یا ہم تو روس کہتے ہیں، اس وقت تھا USSR سوویت یونین، تو اس کی افواج کو دعوت دی کہ افغانستان میں داخل ہو اور افغان حکومت کی اور افغان فوج کی مدد کریں اس خانہ جنگی کی صورتحال سے نکلنے میں۔ جب یہ صورتحال سامنے آئی تو اس کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ اب جو بیان کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے تو پاکستان نے یہ کہا کہ افغانستان میں جو روسی افواج آئی ہیں اس کے بعد پھر ان روسی افواج کا جو رخ ہے وہ پاکستان کی جانب ہوگا، لہٰذا ہمیں افغانستان میں ان کی موجودگی سے خطرہ ہے، اور پھر افغانستان سے بہت بڑی تعداد میں وہاں کے جب حالات مزید خراب ہوئے خانہ جنگی کی وجہ سے، روسی افواج کی موجودگی کی وجہ سے، تو بہت بڑی تعداد میں افغان مہاجرین اپنا وطن چھوڑ کر پاکستان میں آ گئے۔ پھر پاکستان نے بھی، اگرچہ آپ کے کورس میں یہ کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، پاکستان نے بھی وہاں پہ مجاہدین، جو افغان مجاہدین تھے، ان کو سپورٹ کیا روس کے خلاف لڑنے میں، اور افغان کی اس وقت کی حکومت کے خلاف لڑنے میں۔ اس کو اسلامی جہاد کا نام دیا، پاکستان نے سپورٹ کیا، ساتھ ساتھ عرب کنٹریز نے پاکستان کی سپورٹ کی، اور امریکہ نے سب سے بڑھ کر موقع اس کو ملا کہ روس کی فوج کو افغانستان میں شکست دے، جس طرح سے ویتنام میں روس نے امریکی فوج کو شکست دی تھی، تو یہ موقع مل گیا۔ بہرحال جو حالات بنے، افغانستان کی بہت بڑی تعداد میں مہاجرین پاکستان میں آیا، پاکستان نے ان کو پناہ دی۔ پھر 90 کی دہائی میں، اچھا پھر کیا ہوا کہ جب روس ٹوٹ گیا تو روس کی افواج جو ہیں وہاں سے افغانستان سے چلی گئی، 1989 میں وہ چلی گئی، بلکہ 1989 سے پہلے 85 میں ان کی انخلاء کا فیصلہ شروع ہوا، 86 ایسا ایسا وہ چلی گئیں، اور جب وہ چلی گئیں تو افغانستان میں مختلف گروپس آپس میں لڑ پڑے۔ جو مجاہدین پہلے اکٹھے سب مل کر روس کے خلاف لڑ رہے تھے، اب وہ آپس میں لڑ پڑے، اور یہ لڑائی چلتی رہی۔ پھر 90 کی دہائی میں ایک نیا گروپ سامنے آیا جس کو طالبان کا نام دیا گیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو طالبان کہلوایا، اور انہوں نے افغانستان پر قبضہ کر لیا، کابل پر قبضہ کر لیا۔ بہت طاقتور گروپ تھا۔ اس کے بارے میں
مزید جو بھی رائے ہو کہ اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو پاکستان کی سپورٹ تھی یا نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ ہوا۔ اس واقعے سے پہلے کا پس منظر یہ ہے کہ طالبان کے کو جو سپورٹ تھی ایک عرب دہشت گرد گروپ، جس کو دہشت گرد بعد میں کہا گیا، مگر شروع میں وہ دہشت گرد اس وقت نہیں کہا جاتا تھا، اس سے پہلے القاعدہ کے نام سے اسامہ بن لادن اور عرب دیگر افراد، جو کہ افغانستان جہاد کے وقت روس کے خلاف جب جہاد ہو رہا تھا تو وہ روس کے خلاف لڑنے میں پیش تھے۔ تو جب طالبان نے یہاں پہ حکومت بنائی تو اس گروپ کو طالبان نے پناہ دی اپنے پاس، جو اسامہ بن لادن یا القاعدہ گروپ کو۔ اچھا، اب پھر 11 ستمبر 2001 میں ایک واقعہ ہوا امریکہ میں، مشہور واقعہ، ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر حملے ہوئے۔ جو کمرشل جہاز ہوتے ہیں، سواریوں کے جہاز، وہ ان ٹریڈ سینٹر سے ٹکرائے، اور امریکہ نے کہا کہ یہ وہ امریکہ کے اوپر حملہ ہے، اور اس حملے کو میں جو ہاتھ ہے وہ اسامہ بن لادن یا القاعدہ کا ہے، اور القاعدہ جو ہے افغانستان میں ان کو پناہ ہے، طالبان نے ان کو پناہ دی ہے۔ تو امریکہ نے 11 ستمبر 2001 میں جو حملہ ہوا تھا، اس کو جواز بنا کر امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، طالبان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، اور وہاں پہ ایک نئی حکومت بنائی گئی، حامد کرزائی کی حکومت قائم ہوئی۔ پاکستان نے نئی حکومت کو بھی تعاون کی یقین دہانی کرائی، اس کو مانا بھی۔ اس سے پہلے طالبان کی حکومت کو بھی پاکستان نے تسلیم کیا تھا۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے، پھر حامد کرزائی کے بعد پھر اشرف غنی کی حکومت بھی آئی، وہاں پہ جو حکومت کمزور حکومت ہے، طالبان وہاں پہ طاقتور ہیں۔ پھر مختلف دورے بھی آیا، 2019 میں افغانستان کے صدر نے بھی پاکستان کا دورہ کیا، وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی، اور ابھی بھی طالبان کے مذاکرات امریکہ کی فوجوں کے، کیونکہ امریکہ کی فوجیں وہاں موجود ہیں، ان کے انخلاء کے لیے، ان کے یہاں سے جانے کے لیے، اور ساتھ ساتھ افغان حکومت سے بھی مذاکرات ہوتے رہتے ہیں، اور یہ امید کی جاتی ہے کہ مستقبل میں افغانستان کے حالات بہتر ہوں گے، اور افغانستان میں ایسی حکومت ہوگی جو کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے گی۔ اگلا جو ٹاپک ہے ہمارا، مسئلہ کشمیر کی ابتدا اور ارتقاء۔ ارتقاء سے مطلب ہے آہستہ آہستہ بڑھنا، تبدیل ہونا۔ اس کی ابتدا جو ہوئی تھی، پاکستان اور بھارت جب بنے، یعنی کہ ہندوستان جب تقسیم ہوا، تو ریاستوں کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی اپنے حالات کو، جغرافیائی حالات کو یا دیگر حالات کو دیکھتے ہوئے کسی بھی ریاست کے ساتھ الحاق کر دیں۔ اس طرح تقریباً 600 کے قریب ریاستیں تھیں، چھوٹی بڑی۔ انہی ریاستوں میں کشمیر بھی ایک بہت بڑی ریاست تھی، اور قیام پاکستان کے وقت کشمیر کی 80% آبادی مسلمان تھی، اور ظاہری بات ہے کہ جب مسلمان آبادی ہوگی تو وہ کبھی بھی یہ خواہش نہیں رکھے گی کہ وہ ایک ہندو ملک کے ساتھ، ہندو اکثریتی ملک کے ساتھ الحاق کرے۔ وہاں کا جو راجہ تھا وہ ڈوگرا راجہ تھا، یعنی کہ ہندو تھا، ہری سنگھ اس کا نام تھا۔ اس نے وہاں کے عوام کی مرضی کو نہیں دیکھا، اور بڑی چالاکی سے کشمیر کا بھارت کے ساتھ الحاق کر دیا، یعنی کہ ملا دیا، کہ اس کو بھارت کا حصہ قرار دے دیا۔ بھارتی فوجوں نے بھی اس کی مدد کی اور کشمیر پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ ایسی صورت میں کشمیری مسلمانوں نے جہاد کا اعلان کیا، پاکستان کے سرحدی علاقوں، شمال مغربی علاقوں سے بھی بہت سارے مجاہدین پہنچ گئے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے، اور تقریباً 1/3 ایریا، جس کو ہم آج کل آزاد کشمیر، پاکستان کے کنٹرول میں جو کشمیر ہے کہتے ہیں، اس کو بھارتی فوجوں سے آزاد کرا لیا۔ آہستہ آہستہ یہ فوجیں، یہ ہمارے مجاہدین جو ہیں، آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جا رہے تھے، اور بھارتی فوجوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ مجاہدین سے قبضہ واپس لے سکیں۔ تو بھارت نے اپنا جو موقف ہے، پھر اپنا سلامتی کونسل میں لے گیا، سیکورٹی کونسل میں۔ وہاں پہ بھارت نے کہا کہ بھائی کشمیر کا علاقہ باقاعدہ بھارت کے ساتھ الحاق کر چکا ہے، اور اب اگر کشمیر پر حملہ کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے بھارت کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان نے کشمیر پر حملہ نہیں کیا، بلکہ بھارت پر حملہ کیا ہے۔ پاکستان نے جواب میں یہ کہا کہ کشمیر کا جو بھارت کے ساتھ الحاق ہے، وہی
اس پر ہمیں سوال ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آبادی کی اکثریت کی رائے کو پس پوچھ ڈال کر کوئی راجہ اپنی مرضی کے ساتھ الحاق کر دے کسی دوسرے ملک کے ساتھ. ان سے پوچھنا چاہیے. تو یہ رائے پاکستان نے کشمیر کے بارے میں اپنی دی اور یہ کہا کہ وہاں کی جو الحاق کا فیصلہ ہے وہاں کے ہندو راجہ کو نہیں ہے بلکہ عوام کو ملنا چاہیے. تو سلامتی کونسل نے ایک قرارداد کے ذریعے کشمیر میں جنگ بندی کی اپیل کی، لہٰذا 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی عمل میں آئی. اب جو کشمیر کا مستقبل کا فیصلہ ہے سلامتی کونسل کی جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق تو وہاں کے عوام کی مرضی سے ہونا چاہیے. وہاں کی عوام کی مرضی کس طرح معلوم ہوگی؟ استصواب رائے سے، ریفرنڈم سے سوال پوچھا جائے گا ان سے کہ آپ نے کس کے ساتھ الحاق کرنا ہے. اب سلامتی کونسل کی اس قرارداد کو پاکستان اور بھارت دونوں نے منظور کر لیا تھا، جنگ بندی بھی ہو گئی تھی، اور جو لائن آف کنٹرول جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ لائن جہاں پہ دونوں کی یعنی کہ مجاہدین آ کے رکے اور بھارتی افواج آ کے رکیں، تو اس کو لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے. اس لائن آف کنٹرول سے بھارت کی طرف بھارت کا کنٹرول ہے اور پاکستان کی طرف پاکستان کی حکومت کا کنٹرول ہے. تو اس لائن آف کنٹرول کے ساتھ اقوام متحدہ نے اپنے مبصر یعنی کہ نگرانی کرنے والے افراد بھی مقرر کیے کہ بھائی جو بھی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو آپ رپورٹ کریں اقوام متحدہ کو. مگر اس کے بعد سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. وجہ کیا ہے؟ بھارت کا جو رویہ ہے وہ ٹال مٹول کی پالیسی اپنا رہا ہے. شروع میں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بھی مانتے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کریں گے. شروع میں انہوں نے بھارت نے اس بات کو ظاہری طور پہ مانا، مگر آہستہ آہستہ اپنا وہاں پہ کنٹرول مضبوط کرنے کی کوشش کرنے لگے. وہاں پہ فوج متعین کر دیا، اور جب ایک دفعہ کنٹرول ہو گیا تو انہوں نے بھارت نے کہہ دیا کہ ہم نہ استصواب کرائیں گے، نہ استصواب رائے کرائیں گے، اور یہ ہمارا جو کشمیر کا علاقہ ہے ہمارا اٹوٹ انگ ہے، ہمارا پارٹ ہے. تو اسی وجہ سے مسئلہ کشمیر ابھی تک حل نہیں ہو سکا. اس کے بعد پھر 90s میں مجاہدین نے دوبارہ سے 1990s کی دہائی میں کشمیریوں نے دوبارہ سے جدوجہد شروع کر دی کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے، اور ابھی بھی وہاں پہ جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں، ان کے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. اب اگلا جو ٹاپک ہے پاکستان کی اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے ساتھ تعلقات. یہ پھر چونکہ تھوڑا سا طویل ہے، اس کو ہم اگلے ٹاپک میں کریں گے. شکریہ.